अस्सलाम वालेकुम सामीन, दारुश-शऊर ऑडियो बुक सीरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ज़ेर मुताला किताब का नाम आप जानते हैं, पुरजोश ज़िंदगी गुजारें। मुसन्निफ़ है नॉर्मन विंसेंट पेल और इसकी मुतरजिम है नुसरत जावेद। दारुश-शऊर पब्लिशर्स ऑडियो बुक्स सीरीज़ आपकी खिदमत में लेकर आया है और आप ये भी जानते हैं कि सेल्फ हेल्प बुक्स में दारुश-शऊर एक अपना ख़ास मकाम रखता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी आइंदा अपडेट्स बर वक्त मौसूल होती रहें। आज हम 11वें बाब का मुताला करेंगे और ये बाब ज़रा तवील है, इसलिए हम इसे 2 हिस्सों में मुकम्मल करेंगे। तो शुरू करने से पहले इसका उन्वान देखते हैं, जो है डिप्रेशन ख़त्म कीजिए और भरपूर ज़िंदगी गुजारिए। हर शख्स डिप्रेशन ज़दा ज़िंदगी को भरपूर ज़िंदगी में बदल सकता है अगर वो ये 4 काम कर ले। नंबर 1, वो इस तब्दीली का दिलो जान से मुतमन्नी हो। नंबर 2, इस तब्दीली के हुसूल के लिए तगो-दो करेगा। नंबर 3, वो अपनी तमाम तर दिमागी सलाहियत से अल्लाह की ज़ात कादिर पर ईमान पैदा करेगा। और नंबर 4, वो अपने आप को रूहानी तजर्बे और मुशाहिदे के रास्ते पर गामज़न करेगा। बरतानिया में मौसमी पेशगोइयाँ दिलचस्प होती हैं। एक रिवायती पेशगोई कुछ यूँ होती है, मतला अबर आलूद रहेगा, सुबह के वक्त धुंध होगी, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, वक्फे वक्फे से सूरज के नज़र आने का भी इम्कान है, वगैरह वगैरह। इंसानी ज़िंदगी के मौसम का हाल भी कमोबेश ऐसा ही है। ये मुतफ़िक़ा राय है कि हम मौसम को तब्दील नहीं कर सकते, हम बारिश को रोक नहीं सकते, हम बादलों को आसमान पर लाने या भगाने पर कादिर नहीं हैं, लेकिन हम अपनी रूहों के मौसम को कंट्रोल कर सकते हैं। डिप्रेशन शदीद भी हो सकता है और हल्का भी। शदीद डिप्रेशन की अलामात में दायमी दुख, थकावट और किसी भी काम में दिल ना लगना शामिल हैं। इसके साथ मरीज़ अपने आप को कड़ी तनकीद का निशाना बनाता है। ऐसी अलामात की सूरत में मरीज़ को तिब्बी मदद की ज़रूरत होती है। इस बाब में हम हल्के डिप्रेशन का तज़किरा करेंगे जो ख़तरनाक हद तक फैल चुका है। कुछ ज़राए और माहिरीन के मुताबिक हर 3 इंसानों में से एक को कुछ न कुछ माइल्ड डिप्रेशन ज़रूर होता है। गैर हौसला अफ़ज़ाई, तन्हाई, एहसास कमतरी का एहसास और ज़िंदगी में रंगीनी के एहसास का फ़ुक़दान वगैरह हल्के या माइल्ड डिप्रेशन की अलामात हैं। वो लोग जो इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, अक्सर ऐसी बातें करते हैं, हमारा यहाँ क्या है? यहाँ चीज़ें कभी बेहतर नहीं होंगी, ये तबाह और नाकारा हो गया है, वगैरह वगैरह। मैं इस बाब में आपके मायूस कुन रवैये के तारीक सुराखों या पहलुओं के बारे में एक पुरअसर कोशिश करना पसंद करूँगा। मैंने इस सब के लिए रॉबर्ट लिविस स्टीवनसन से कुछ पुरअसर मुकालमे उधार लिए हैं। डिप्रेशन का इलाज करने का पुरअसर तरीका ये है कि उम्मीद और मस्बत सोच को अपने अंदर पैदा करो, और जितनी जल्दी तुम इस उम्मीद और सोच को अपने अंदर पैदा कर लोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारी मायूस कुन एहसासात ख़त्म हो जाएंगे। और अगर पुरउम्मीदी या मस्बत सोच तुम्हारी आदत बन जाती है, तो फिर हकीकी और देर पा खुशी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। इसको पैदा करना इतना आसान है जितना कि उम्मीद का लफ्ज़ बोलना। आसान सी बात है, और जब आप सुबह बेदार होते हैं तो अपने आप को बताएं, जैसे आज का दिन बहुत अजीम बनने जा रहा है, मैं आज सारा दिन बहुत अच्छा महसूस करूंगा, आज मैं बहुत तख्लीकी काम करूंगा, वगैरह वगैरह। फिर सारा दिन यूं ही उम्मीद भरी बातें करने से आप अपने आप से करते रहें और इस तरह आपका दिन खुशगवार होता जाएगा। इन अल्फाज की बार बार दोहराई करने से ये खुद ब खुद सोचने के महवर को तब्दील कर देगा, और अगर ये यूं ही जारी रहा तो डिप्रेशन भी जड़ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको इस बात पर एतराज़ होगा, आप अपने आप को किसी चीज़ में ढालने की कोशिश नहीं कर सकते, और हकीकतन आपको ये एतराज़ होना भी चाहिए और आप कर भी सकते हैं। आपका दिमागी रवैया और एहसासात इन अल्फाज से जो आप अदा करते हो बहुत मुतासिर होता है। अगर आप सारा दिन मायूस कुन, फरसूदा और मनफी बातें करते रहोगे, तो हकीकतन आप मायूस और मनफी सोच के मुतहम्मिल हो जाओगे। आपके अल्फाज की काट-छाँट आपकी सोच को रोशन बनाती है। यकीनन माज़ी की तरफ सफ़र करना भी बहुत बड़ी सच्चाई है। अपने ख़यालात को काबू में रखो और फिर ये कहो कि ख़्वाह रास्ता, अल्फाज और ख़यालात बहुत मुतय्यन करदा हुदूद रखते हैं, और ये अपने आप को खुद ही ताबीर करते हैं। अगर इसके बरक्स आप मस्बत सोचते हैं और बोलते हैं, तो आप एक बहुत पुरुमीद नतीजे और इस फल के करीब पहुंच जाते हैं। आप अपने आप को अपनी ख्वाहिशात, जो कि आप शिद्दत से चाहते हैं, को ढाल सकते हो। अपने आप को तख्लीक करना एक लफ्ज़ से कैसे तुम सोचते और बोलते हो, कैसे तुम बोलते हो, कैसे सोचते हो, बहुत तकलीफ दे एहसास है। पुरुमीद रहने को अपना शेवा बना लो।
یقیناً اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گرم اور سرد کو محسوس کرنا اور زندگی کی تلخ حقیقتوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں، لیکن امید زندگی کی سخت اور تلخ حقیقتوں پر قابو پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پر امید ہو کر بولو، پر امید ہو کر سوچو اور اپنی ساری مایوسی کو جلا کر راہ کر دو۔ پھر ایک صاف اور شفاف سوچ کا دامن پکڑ کر یہ جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرو کہ آپ ہر مشکل کو برداشت کر سکتے ہو۔ زندگی بہت کٹھن ہے اور اس کے بارے میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، لیکن کوئی مشکل یا کٹھن حقیقت سے بھری ہوئی امید سے بھاری نہیں ہے۔ اپنے دماغ کو امید سے بھرنا دنیا کی بڑی بڑی مشکلات میں سے ایک مشکل کام ہے۔ ایک نام نہاد مشکل کی تلخی بھی اس کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جب آپ اپنے دماغ کو امید سے بھرتے ہو تو پھر یہ آپ کے جذبے کو تعمیر کرتا ہے۔ اپنی شخصیت کو بہتر کرنے پر جت جانا بھی ڈپریشن ختم کرنے کا علاج ہے۔ روحانی طور پر اپنے آپ کو تازہ رکھنا اور اس کی کاٹ چھانٹ کرنا نہایت ضروری ہے۔ جسمانی انجن کو بھی دوسری مشینوں کی طرح تیل بدلی کی ضرورت ہے اگر اس کو بااثر طریقے سے میدان عمل میں لانا ہے۔ جب ایک جہاز رن وے پر اترنے والا ہوتا ہے تو پائلٹ سارے انجن کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ کیا واقعی یہ جہاز بھاری بھرکم انجن اور مشین کے ساتھ رن وے پر اترنے کے قابل ہے۔ جب ہماری جسمانی مشین کاہل ہو جاتی ہے اور کافی عرصہ تیل بدلی بھی نہ ہوئی ہو تو ہمارے اندر دائمی طور پر زندہ رہنے کی قوت مفقود ہو جاتی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ پھر ہمیں ایک مکمل اور توانائی سے بھرپور جسم، ایک صحت مند دماغ اور پاکیزہ روح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا کھانا، اچھی ایکسرسائز، خوبصورت سوچنا، دل لگا کر عبادت کرنا اور زندگی سے بھرپور ہو کر جینا، یہ تمام چیزیں دائمی زندگی کی تیل بدلی میں سود مند ثابت ہوتی ہیں۔ میرا ایک بہت پرانا دوست جس کا نام ڈاکٹر ٹیلر برکوویر ہے اور نیو یارک کا رہنے والا ہے، اکثر کہتا ہے، حرکت میں آنے کے لیے حرکت میں رہنا ضروری ہے۔ اس کی پیش کردہ تجویز ہے کہ ہر روز 5 منٹ اپنے گھٹنوں اور 5 منٹ اپنی کسی مشین کو صاف کرنے اور تیل بدلی کرنے میں صرف کرو۔ اس ساری تیل بدلی کرنے اور شخصیت کو نکھارنے کے عمل میں آپ کی محرکاتی قوت سے آپ کے اندر روحانی طور پر پاکیزہ ہونے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اپنے دماغ کو مکمل اور کامل عقیدے کے ساتھ بھر لو اور پھر دیکھنا کہ آپ اپنے اندر شکست اور ڈپریشن سے لڑنے کے لیے ایک حیرت انگیز قوت محسوس کریں گے۔ پینساکولا میں مجھے ناول پائلٹ اسٹوڈنٹ میں بلایا گیا اور مجھے جیٹ جہاز کی سواری کروائی گئی۔ مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ اس کے لیے کیسے تیاری کرتے ہیں اور اس کو چلانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ بہرحال مجھے بہت سخت قسم کا لباس مہیا کیا گیا اور نہایت حیران کن ہدایت سے نوازا گیا۔ انہوں نے میرے کندھوں کو خطرے سے بچانے کے لیے کچھ ہتھیار اور کمر کے گرد خطرے سے بچاؤ کے لیے بیلٹ باندھی۔ پھر میرے سر پر اور کانوں کے نیچے تک ایک ہیلمٹ کو چڑھا دیا گیا۔ پھر میرے پاؤں کو ایک خاص مقام پر رکھا گیا اور مجھے بتایا گیا کہ پاؤں کی ایڑیوں کو خاص مقام اور بٹنز پر رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اگر ہم تباہ ہوتے ہیں تو مجھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے محض اسی بٹن کو دبانا ہوگا۔ صرف اس لمحے تھوڑی ٹینشن نے میرے دماغ کو متاثر کیا اور میں بڑے حوصلے سے ساری صورتحال کا سامنا کر رہا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک آکسیجن کا ماسک چڑھایا اور جہاز کو خطرناک حد تک بند کر دیا گیا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اتنی گھٹن اور بند جگہ پر خود کو محسوس کیا۔ کیا یہ حیرت انگیز نہیں تھا؟ کیپٹن نے مجھے اندرونی ذرائع مواصلات کے ذریعے بلایا۔ میں نے اس کو جواب دیا، میں نے زندگی میں کبھی ایسا محسوس نہیں کیا جبکہ میں مسلسل بند جگہوں کے خوف سے محفوظ رہا تھا۔ دوبارہ میں نے اسے جواب دیا، میں نے زندگی میں کبھی ایسا محسوس نہیں کیا جبکہ میں مسلسل بند جگہوں کے خوف سے محظوظ ہو رہا تھا۔ تم اپنی زندگی کے وقت میں نہیں ہو کیونکہ ہم ایک نئی دنیا میں جا رہے ہیں، اس نے مجھے خوفناک لہجے میں بتایا۔ میں نے سوچا شاید اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا سے اگلی دنیا میں۔ ہم ناقابل بصارت رفتار میں زور سے دھماکہ دار آواز میں رن وے سے چلے اور پھر آسمان میں پہنچ گئے، اور جس طرح ٹیک آف کیا گیا ویسا تجربہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا۔ کیپٹن نے مجھے کہا، جیسے ہی ایک سوراخ نظر آئے گا ہم دوسری دنیا میں پہنچ چکے ہوں گے۔ میں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ جہاز اتنی جلدی ہواؤں کے دوش پر سوار ہو جاتا ہے۔ جہاز 5، 10، 15، 20، 25 ہزار فٹ کی بلندی سے اڑنے لگا۔ اس سب کے بعد مجھے علم ہوا کہ ان کی دوسری دنیا کا کیا مطلب تھا۔ ہم ان کی کہی گئی دنیا میں پہنچ گئے تھے۔ میں اس لامحدود سرحد اور ہواؤں کی مسحری میں بالکل ساکت اور معطل ہو گیا تھا۔ وہاں پر حقیقتاً کوئی شور نہیں تھا، صرف بھنبھناہٹ تھی، حالانکہ جہاز مکمل شور سے اس دنیا میں اڑ رہا تھا۔ مجھے ووڈزورتھ کا کہا گیا ایک ڈائیلاگ یاد آیا، میں تنہائی میں بالکل ایک بادل کی طرح بھٹک گیا ہوں۔ پھر میں بہت زیادہ پرجوش ہو گیا اور اپنے کیپٹن سے کہا، یہ بہت حیران کن ہے اور میں اس کو کبھی کھونا نہیں چاہوں گا۔
میں پریشانیوں سے آزادی اور چھٹکارا محسوس کرتا ہوں۔ اور یہ سب ایسا میں نے کیوں کہا؟ یہ بالکل ایک روحانی تجربہ تھا۔ کیپٹن نے مجھ سے دوبارہ پوچھا، یہ حقیقتاً کیا تھا؟ میں نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ ایک روحانی تجربہ تھا۔ ہم اپنے تمام طلباء کو ایسے ہی سکھاتے ہیں۔ اس کی زندگی کی تمام بڑی بڑی حقیقتوں میں سے یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم آہستہ آہستہ عروج کی طرف جا سکتے ہیں، اور آخری منزل پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم حقیقت میں عروج پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ سب ایک بہت اچھے مصرعے میں بیان کیا جا سکتا ہے، جو کہ مجھے ایک دفعہ میری بہت پرانی دوست مسز ونفریڈ پونڈ نے زندگی گزارنے کے بارے میں بتایا تھا، جو اکثر یہ لفظ اپنی گفتگو میں استعمال کرتی تھی: ہمیشہ چیزوں کے عروج پر زندہ رہنا سیکھو۔ حقیقتاً یہ ایک بہت بڑھیا تجویز ہے۔ اپنی خواہشات کو ہمیشہ عروج پر رکھو اور آپ ان تمام چیزوں کو جڑ سے ختم کرنے کے قابل ہو جاؤ گے جو آپ کو ڈپریشن میں مبتلا کرتی ہیں۔ ڈاکٹر جان اے شینڈلر کے پاس ایک پنساری آیا جو معدے کے مرض میں مبتلا تھا، لیکن کوئی بھی طبی بیماری سامنے نہیں آئی، کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا۔ یہ سب اس لیے پروان چڑھا کیونکہ اس نے ایک کریانے کی دکان ایک بہت بڑی سپر مارکیٹ میں کھولی، اور وہ اپنے اس کاروبار میں بہت کامیاب بھی تھا۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جو کہ ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتا۔ پنساری بہت پریشان تھا کہ اس کے معدے کی بیماری روز بروز جڑ پکڑ رہی ہے۔ وہ بنیادی طور پر ڈپریشن میں مبتلا تھا۔ وسکونسن میں سال میں 2 مرتبہ ماہی گیری اور شکار کے لیے جانا اس کی عادت تھی۔ دیہات میں 5 میل دور اس نے اپنی گاڑی کھڑی کی اور پیچھے اپنے دیہات کو دیکھا، اور ابھی تک اس کے معدے میں درد اس کو تنگ کر رہا تھا۔ لیکن جب اس نے کار کو سٹارٹ کیا اور پہاڑی سے نیچے وہاں آیا جہاں اس نے اپنے وہ خوشگوار پل گزارے تھے، اس کا درد غائب ہو گیا۔ کیونکہ اب اس کو ماہی گیری اور شکار کرنے کا اور اپنے آپ کو لطف اندوز ہونے کا وقت نہیں ملتا تھا، اس لیے ڈاکٹروں نے اس کو ایک تجویز پیش کی کہ وہ غیر صحت مند سوچوں سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرے۔ اس نے خواہشات کی سنگینی کو سوچنا چھوڑ دیا اور وہ زندگی کی ایک نئی فلسفی کو سیکھنے میں کامیاب ہو گیا، جسے ڈاکٹر شنڈلر نے کہا تھا: ہم نے صرف ایک انسان کو غیر صحت مندانہ سوچوں سے چھٹکارا دلایا اور وہ جسمانی طور پر صحت یاب ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اس کو تجویز پیش کی کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو اور اپنی سوچوں کو قوت اور خوبصورت اور متوازن زندگی گزارنے کے لیے نکھار سکتا ہے۔ گھر جاؤ اور تمہارے گھر میں جو سب سے آرام دہ کرسی ہے اس پر بیٹھو۔ اس کے لیے تم کسی کو الزام نہیں دے سکتے جو تمہارے ساتھ اس کرسی پر بیٹھ کر ہوگا۔ پھر 1 گھنٹے کے لیے پریشانی میں اپنے آپ کو مبتلا کرو اور مایوس قسم کی سوچوں کو اپنے ذہن میں لاؤ، خواہ تمہیں اپنی گردن کے گرد درد محسوس ہونا شروع ہو جائے یا کہیں اور کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ کچھ لوگوں کی گردن متاثر ہوگی اور کچھ لوگوں کا ناک متاثر ہوگا۔ آپ زکام جیسی حالت یہ سب کرنے سے آپ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر نے تجویز پیش کی۔ ولیم جیمز کے ہیجان کی تعریف کے مطابق ہیجان کی تمام علامات جسمانی امراض کو پیدا کر سکتی ہیں، جو کہ بنیادی طور پر براہ راست آپ کے جسم کو متاثر کرتی ہے۔ جیسا کہ ایک قول ہے، دماغ کی حالت خود بخود آپ کی شخصیت میں اور جسم میں تبدیلی لاتی ہے۔ ڈاکٹر شینڈلر کا دوبارہ تعارف کرواتے ہوئے یہ واضح کرتے جائیں کہ انہوں نے تمام ناخوشگوار جذبات خوشگوار جذبات سے تبدیل کرنے کا لاہ عمل تجویز کیا ہے، جیسے خوف، تشویش، مایوسی، پریشانی اور ٹھکرائے جانے کے احساس کو امید، اعتماد، احساس خوشی اور قبولیت سے تبدیل کرتے جائیں۔ ایک دفعہ ایک آدمی اتوار کے دن نیو یارک کی سب سے بڑی ریاست سے ماربل کالجیٹ شو میں طبع آزمائی کرنے اور لطف اندوز ہونے کے لیے آیا۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس نے اسے ڈپریشن میں مبتلا کر دیا۔ اس آدمی نے 3 خطرناک واقعات یہ کے بعد دیگرے برداشت کیے۔ پہلا، اس کا کاروبار دھوکے باز لوگوں کی شراکت کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ دوسرا، اس کا جوان بیٹا جنگ کے دوران مارا گیا، اور تیسرا، اس کی بیوی اچانک وفات پا گئی۔ یہ تمام چیزوں کا ایک ساتھ وقوع پذیر ہونا اس کی برداشت کرنے کی صلاحیت سے کہیں زیادہ تھا۔ وہ بالکل حواس باختہ ہو گیا اور یوں لگتا تھا کہ وہ حقیقی دنیا میں رہنے والا انسان ہے ہی نہیں۔ یہ ناممکن سا دکھائی دیتا تھا کہ یہ تمام خصوصیات اس کے ساتھ ہی ہوئی ہیں۔ باوجود اس کے کہ اس کے تمام دوست مل کر اس کو حوصلہ اور تسلی دے سکیں، وہ گلیوں میں یوں ہی بدحواسوں کی طرح پھرتا رہا۔ وہ اپنی تمام ہمت، امید اور دلچسپیاں کھو چکا تھا۔ آخر کار اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ امید یعنی ہوپ کا دامن پکڑے اور اس کے ساتھ رشتہ قائم کرے۔ یہ سب کرنے کے بعد اس نے ایک ہفتے کی رات کو نیو یارک کے بہت مشہور شہر میں کسی شو میں روانگی کا ارادہ کیا، لیکن جلد ہی اکتا گیا اور اس کو درمیان میں چھوڑ کر واپس آنے کا ارادہ کیا۔ پھر وہ ایک کلب پہنچ گیا، لیکن وہاں بھی اس کو کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں ملے۔
اس کے بعد وہ اتوار کی صبح ایک مسجد میں پہنچ گیا۔ آپ اس چیز کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر کون سی کرامات ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ جگہ بہت حیران کن کرامات سے بھری ہوئی ہے جو کہ آپ کی زندگی میں صحیح معنوں میں انقلاب لانے کی قوت رکھتی ہے۔ واقعتاً ایک انسان جب اس جادوئی ماحول میں داخل ہوتا ہے اپنے ساتھ ڈھیروں خوشی اور امید لے کر، تو اس کی دنیا واقعی بدل جاتی ہے۔ اس آدمی نے اس کے بعد مجھے بتایا کہ اس نے صبح اس مسجد میں جا کر کچھ نہ کہا اور کچھ نہ کیا، لیکن اس کے ڈپریشن کا اتنا علاج ہو گیا جتنا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حالانکہ اس کا مسجد میں آنے کا شعوری ارادہ کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے لاشعور نے اس کو اس وقت متحرک کیا۔ ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر لیا تھا جو کہ اس کے ڈپریشن کے مرہم کے قائم مقام ثابت ہو۔ ارد گرد کے مرہمی اور جادوئی ماحول نے اس کے شعور کو بہت گہرائی سے متاثر کیا، اور یہ سب اچانک بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے وقوع پذیر ہوا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اچانک ایک بہت تیز روشنی اس کے ارد گرد بکھر گئی۔ میں نے ایسی روشنی کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ یکدم تبدیل ہو گئی تھی میری زندگی، اور میری سوچوں اور میرے دل میں ایک عجیب سی طمانینت کا احساس بھر گیا تھا۔ اس نے مجھے اپنے خیال کو بتانے کے لیے الفاظ ڈھونڈنے کے لیے بہت کوشش کی جو کہ شاید ناقابل بیان تھے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ دوبارہ مسجد سے باہر حقیقت کی دنیا میں آ گیا۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ ذہنی اور جسمانی اعتبار سے اس کی دوبارہ سے تخلیق ہوئی ہے۔ پھر وہ ایک نکھری اور صحت مند شخصیت لے کر گھر واپس آ گیا۔ سوچوں کی طاقت میں جس کو ہم ہر وقت سوچتے ہیں وہ ہمارے جذبات اور خواہشات اور روحانی اعمال کو دبا دیتی ہیں۔ محض اس کی خواہشات نے اس کو خود ترہمی، دکھوں کے ڈھیروں، مٹی تلے ٹھکراتے جانے کے احساس اور ڈپریشن میں دبا دیا۔ مسجد کے پرسکون اور جادوئی ماحول کی طاقت نے اس کے دماغ کو ایسی صلاحیت فراہم کی جس میں وہ اپنی شخصیت اور ناکارہ سوچوں سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ منفی خیالات اور مایوس کن خیالات خود ہی دم توڑ گئے، اور نئی اور پاکیزہ سوچیں اس کے دماغ میں آ کر ٹھہر گئیں۔ اس قسم کی نجات ہمیشہ ایک دم واقع نہیں ہوتی۔ جتنا کہ یہ سب بتایا گیا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم مکمل طور پر نہیں جان سکتے کہ ہم اپنے جذبات سے کیا کام لے سکتے ہیں۔ جب ہم اپنے جذبات پر قابو پا لیتے ہیں تو ہمیں طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب جذبات ہمیں اپنے قابو میں لیتے ہیں تو نتائج اکثر تباہ کن ہوتے ہیں۔ ڈپریشن اور اپنی ناکارہ سوچوں کو بھگانے کے لیے خواہشات کے بدلے پاکیزہ خواہشات کو رکھنا یا سوچنا بہت اچھی تجویز ہے۔ ہماری خواہشات اور جذبات ٹھکرائے جاتے ہیں کیونکہ ہم ٹھکرائی ہوئی اور مایوسی بھری باتوں کو سوچتے ہیں۔ بنیادی طور پر جب ہم مایوس ہوتے ہیں تب مایوس اور تھکے ہوئے دماغ کی مان رہے ہوتے ہیں۔ خواہشات کی ادلا بدلی سے ہم اپنے پاکیزہ موڑ کی طرف مڑ سکتے ہیں۔ ہم امید اور مثبت عقیدے رکھنے والی باتیں سوچ کر ایسی باتیں جو کہ زندگی سے بھرپور، زندگی میں تغیر لانے والی ہو، اپنی دماغ میں بھر سکتے ہیں۔ ایک عظیم سائنسدان کہتا ہے کہ ہر ہفتے ایک کمزور سوچ کو طاقتور سوچ سے، ایک نفرت بھری سوچ کو پیار محبت بھری سوچ سے، اور ایک منفی سوچ کو ایک مثبت سوچ سے شکست دی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر میکس موریسن جو کہ اس آدمی کے قصے بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس کے اس طریقے کو استعمال کرنے سے اس کے مسلسل سر درد جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اپنے خیالات اور جذبات کو ایک کاغذ پر لکھو، اور ان میں سے جو منفی اور تباہ کن سوچیں ہیں ان کو ایک کاغذ پر لکھنے کے بعد ان کو مثبت سوچوں کے ساتھ تبدیل کرو، اور آہستہ آہستہ آپ اس پر قابو پانا سیکھ جائیں گے۔ میں بہت لمبے چوڑے خطوط ہر جگہ سے موصول کرتا ہوں جس میں لوگ شاندار طریقوں سے گواہی دیتے ہیں، اور ان طریقوں کے مطابق ہر مایوس کن سوچ کو ایک امید بھری سوچ سے تبدیل کرتے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں جادوئی تبدیلی وقوع پذیر ہوئی ہے۔ میرے روزمرہ موصول ہونے والے خطوط میں سے دو مندرجہ ذیل ہیں۔ میرا ایک قاری لکھتا ہے، میرا خطوط ان تمام خطوط میں سے آپ کو مختلف موصول ہوگا جو آپ روزانہ موصول کرتے ہیں۔ میرے پاس وہ تمام اشیاء اور اصول موجود ہیں جن کے ذریعے سے زندگی دلکش اور حسین ہو سکتی ہے۔ اللہ اور میرے پاس بہت سارے دوست ہیں۔ میں سب کام کرتی ہوں اور لوگوں کی مدد کرتی ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے اس کام کو سر انجام دینے کی قوت بخشی ہے۔ میرے پاس ایک حسین اور رحم دل شوہر ہے، ایک خوبصورت بیٹی اور ایک پیانو، اور لوگوں کے دکھ درد کو سمجھنے کے لیے مخلص فطرت دوست دل ہے۔ میں اپنے دوستوں کی میزبانی کر کے لطف اندوز ہوتی ہوں۔ حادثتاً میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ ایک بہت مختصر سا خط تھا۔ یہ خط حادثتاً میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں، یہ ایک ایسی عورت کا خط ہے جو کہ اپنی معذوری پر قابو پا سکتی ہے، لیکن حیران کن حد تک وہ بھی مایوس ہوگی۔ لیکن وہ اپنی تمام باتوں کو نظر انداز کرتی ہے، اور اپنی اس بات کو بھی کہ وہ آنکھوں سے معذور ہے،
نظر انداز کرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے اور خوشحال زندگی گزارتی ہے۔ بدقسمتی سے ہم میں سے بہت کم لوگ اندھے پیدا ہوئے یا اندھے ہو جاتے ہیں، لیکن ہم تمام بوڑھے ہوتے ہیں اور بڑھاپے تک پہنچنے کی مشکلات مایوس کن اور ناگزیر محسوس ہوتی ہیں۔ دوسرا خط میرے ایک دوست جو میزو کا ہے، جس میں وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے بڑھاپے اور ریٹائرمنٹ کی مشکلات، جو کہ کسی کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں، کو کس طرح سے متوازن اعمال میں اختیار کرتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ میں ریٹائرمنٹ کی عمر یعنی 65 سال تک پہنچ گیا اور میری خواہشات کے خلاف مجھے بینک سے ریٹائرمنٹ پر مجبور کیا گیا، جس کے ساتھ میں 24 سال وابستہ رہا تھا۔ میں کوئی بھی تفصیل نہیں بتانا چاہوں گا کہ میں نے کیسا محسوس کیا۔ یہ سب ایک نہایت غمگین اور برسات کی رات کو ہوا۔ میں ریکٹر اسٹریٹ میں سے گزر رہا تھا اور اس رات کے علاوہ میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو اس سے زیادہ مایوس اور ناکارہ کبھی محسوس نہیں کیا۔ اچانک ایسا ہوا، میں نے محسوس کیا کہ میں تنہا نہیں تھا۔ ایک آواز میرے ساتھ تھی جو کہ بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی، اللہ اچھا ہے، اللہ بہترین ہے۔ فوراً ہی میں نے ہر مایوسی کو بھاگتے ہوئے، جان چھڑاتے ہوئے محسوس کیا۔ ہر گرتا ہوا پانی کا قطرہ میری مایوسی کو توڑتا ہوا جا رہا تھا۔ اس کے ٹھیک 2 ہفتوں کے بعد مجھے دوسرے بینک سے انٹرویو کے لیے بلایا گیا، جو کہ مجھے کریڈٹ کارڈ ڈپارٹمنٹ کو منظم کرنے کا کہہ رہے تھے۔ اب میں 69 سال کا ہوں اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ نہایت اچھی صحت رکھتا ہوں۔ میں ابھی تک اپنے آپ کو تندرست محسوس کرتا ہوں اور میں اپنی ملازمت ایک نئی ہمت اور جذبے کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہوں۔ اس خط میں بھی مستقل مزاجی اور مثبت جذبات کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے۔ میں ابھی تک اپنے آپ کو صحت مند محسوس کرتا ہوں۔ یہ آدمی اپنی 69 سالہ زندگی سے مایوس نہیں ہے، اس نے اپنے دماغ کو دائمی طور پر جوان رکھنے والے جذبات سے منسلک کیا ہوا ہے۔ ڈپریشن، مایوسی، پریشانی یقیناً ایک دماغی رویہ ہے۔ آپ مایوس ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کی سوچیں پریشان کن اور مایوسی سے بھری ہیں۔ آپ اپنی سوچوں کے مجدار کا رخ کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ اپنے دماغ کی مثبت اور صحت مند سوچوں سے ان سے مقابلہ کرنے سے یہ سب ممکن ہے۔ یہ یقیناً مستقل مزاج اور عظیم حوصلے اور جذبے کے ساتھ کیا جائے گا، یہاں تک کہ تمام سوچیں آپ کے دماغ میں جڑ پکڑ لیں۔ ڈپریشن کو ختم کرنے یا بھگانے کے لیے ایک مؤثر سوچ یہ ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرتا ہے اور وہ تمہیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، میں نے خود مایوسی سے ایک عظیم جنگ لڑی تھی۔ اس وقت میں 5th ایونیو نیو یارک میں رہتا تھا۔ میری یہ عادت تھی کہ ہر اتوار کی شام کو گھر سے مسجد تک پیدل چلتا اور واقعتاً میں ایک مشروب کی دکان پر رکا۔ اس دکان کے مالک اے راز تھا، جو کہ نہایت عقل مند، خوش اخلاق اور رحم دل انسان تھا۔ میں نے اسے اپنے مایوسی بھرے خیالات بتائے اور اس کے سامنے اپنی ساری رام کہانی بیان کر دی۔ اس نے مجھے نہایت اطمینان کے ساتھ سنا اور کہا، گھر جاؤ، اگلے جمعے کو آنا اور دوبارہ کوشش کرنا۔ اکثر وہ مجھے سنتا تھا۔ پھر ایک جمعے جب میں نے محسوس کیا کہ یوں میرا واز کرنا ناکارہ ہے، میں اس کے اسٹور میں گیا اور کہا، مسٹر راس، مجھے نوکری چاہیے۔ اس نے مجھ سے کہا، مسئلہ کیا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ میں یہ سب نہیں کر سکتا، یہ اچھی کوشش نہیں تھی، اس لیے میں خیال کرتا ہوں کہ مجھے نئی نوکری تلاش کرنا پڑے گی۔ میں نے اس کو سوڈے کی بوتل بناتے ہوئے دیکھا اور اس سے ایک سوال کیا، کیا تمہیں سوڈا بنانے والے کی ضرورت ہے؟ اچھا، اس نے کہا، جب تک حقائق کا تعلق ہے میں کسی کو تلاش کر رہا ہوں۔ میں نوکری کے لیے درخواست کروں گا، میں ابھی سے یہ کام شروع کر سکتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایپرن پہنو اور کاؤنٹر کے پاس جاؤ اور دیکھو کہ تم کیسے کر سکتے ہو۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور کاؤنٹر پر آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے حکم دیا، مجھے ایک چاکلیٹ سوڈا دو۔ میں نے کہا، جی سر۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور درست اشیاء کو ڈھونڈ کر ان کو گلاس کے اندر انڈیلا اور اس کو مکس کر دیا۔ جب میں نے اس کے اندر گیس بھری، میں نے اس پر ایک کاروباری انسان کی طرح کوئی دھیان نہیں دیا، لیکن وہ دیکھنے میں نہایت پرکشش اور مزیدار لگ رہی تھی۔ میں نے وہ مسٹر راس کو دی اور اس نے ایک لمبا گھونٹ بھرا اور کہا، ویسے یہ تبلیغ کرنے سے بہتر ہے۔ ہم کاؤنٹر کے پیچھے چلے گئے اور نیچے بیٹھ گئے۔ اس نے مجھے کہا، بیٹا، ہر کوئی اپنی نوکری کے پیچھے کوئی نہ کوئی جذباتی مایوسی رکھتا ہے۔ تم اس وقت میں سے گزر رہے ہو جس میں سے ہر کوئی گزرتا ہے۔ پھر اس نے اپنے پرس سے ایک بہت خوبصورت جوان دوشیزہ کی تصویر نکالی اور کہا، مثال کے طور پر مجھے ہی دیکھ لو۔ میں نے اس کو شادی کے صرف 3 سال بعد کھو دیا تھا۔ میری زندگی ایک قسم کی بجھ گئی تھی، اس لیے میرے پاس صرف اندھیرے اور مایوسی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر میں نے قرآن پاک کو اٹھایا اور اللہ نے مجھے اس راہ پر ڈال دیا۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ نے میری پرواہ کی اور مجھے اس حال میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس تجربے سے اسے ہمت اور حوصلہ عطا ہوا، جس کی وجہ سے وہ اپنے ڈپریشن پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا۔
ایک اور دوست جو کہ بہت مشہور تاجر ہے، اس نے ڈپریشن کا علاج کرنے کے لیے اللہ کی طرف توجہ مبذول کی۔ جب میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ مبذول ہونے کی بات کرتا ہوں تو میں صرف چرب زبانی وقفہ پیدا کرنے یا مزاح پیدا کرنے کی بات نہیں کرتا، بلکہ میرا مطلب ہوتا ہے کہ پورے ایمان اور عقیدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف مبذول ہو جاؤ۔ مسٹر پینی نے اپنی قسمت کو حیرت انگیز اور کامیاب بنایا اور پھر اس میں کافی کچھ کھو دیا۔ وہ ایک بہت برے وقت میں سے گزر رہا تھا۔ اس نے بہت بھاری بھرکم قرض اٹھایا۔ آخر کار وہ نیا کاروبار شروع کرنے کی وجہ سے دماغی صدمے اور دوسری بہت سی بیماریوں کا شکار ہو گیا۔ پھر وہ اپنی جسمانی، روحانی اور دماغی خستہ حالت کے ساتھ ایک دارالشفا گیا۔ ایک رات اسے یوں محسوس ہوا جیسے یہ اس کی زمین پر آخری رات ہے۔ اس نے اپنی فیملی کو اپنا آخری خط لکھا اور اس کا ڈپریشن دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ ہر کوئی اس کو تباہ کرنے کی کوشش کر چکا ہے۔ وہ ایک شکستہ انسان تھا۔ لیکن اگلی صبح جب وہ بیدار ہوا تو وہ معجزتاً ایک زندہ انسان تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر نہایت شکستہ، کمزور اور مایوس حالت میں بیٹھا تھا۔ اسی وقت اس کو حمد پڑھتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے بیڈ سے اٹھا اور نیچے ہال میں آ گیا جہاں پر ایک مذہبی محفل ہو رہی تھی۔ کسی بھی خوفناک یا شدید واقعے سے پریشان مت ہوں، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ وہ دوبارہ کمرے میں آ گیا اور سوچنے لگا، میں کتنا گھٹیا انسان ہوں، اللہ تعالیٰ میری کیا مدد کرے گا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے پھینک دیے اور اپنی زندگی کا حکمران اللہ تعالیٰ کو بنا دیا۔ پھر اس نے اتنا عظیم اور پاکیزہ سوچنا شروع کر دیا جیسے سورج سے دھند ختم ہو جاتی ہے اور روشنی کی کرنیں ہر طرف پھیل جاتی ہیں۔ ڈپریشن کا ایک بہت آسان طریقہ علاج یہ ہے کہ انسانوں کی اس طرح مدد کرو جیسے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور یہ سب آپ کے ڈپریشن کو بھگا سکتا ہے۔ قدرت کا قانون ہے کہ جب آپ دوسروں کے ڈپریشن کو ختم کرتے ہو تو آپ کی مایوسی اور خوف خود بخود ہی بھاگ جاتے ہیں۔ دوسروں سے محبت تمام نیکیوں میں سے بہت بڑی نیکی ہے کیونکہ یہ لوگوں کا علاج کرنے کی بہت ساری خصوصیات کی حامل ہے۔ پیار اور محبت کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھلا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور جب آپ لوگوں سے اس حد تک پیار کرتے ہو کہ ان کی پریشانیوں اور دکھوں کو اپنا لیتے ہیں تو آپ کو درپیش پریشانیاں اور تکلیفیں خود بخود بھاگ جاتی ہیں۔ سیاکس یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف پبلک بینکنگ کے ڈائریکٹر ہر وقت خوش اور خوشحال رہتے تھے۔ وہ یقیناً ایک اچھے انسان تھے لیکن اپنی غصیلی عادات اور غصے کی وجہ سے اپنے طلباء کو بہت ڈراتے تھے۔ ان سے بچے خوفزدہ رہتے تھے لیکن ان کے پاس ایک نہایت عظیم اور محبت کرنے والا دل تھا۔ ایک معلم جو کہ نہایت سنگین حالات میں گزرا، اس نے مجھے اس کی دکھی داستان کے بارے میں بتایا کہ کس طرح اس کی بیوی، ایک خوبصورت عورت لیکن نہایت غلط کردار کی خاتون، عشق معشوقی میں مبتلا ہو گئی۔ وہ رات کے گھر واپس آیا اور اس کو ایک بے وفائی بھرا خط ملا جس کے مطابق اس عورت نے ایک انتہائی گھٹیا آدمی کی وجہ سے اس پروفیسر کو چھوڑ دیا تھا۔ اس سے پہلے معلم سوچتا تھا کہ اس کی بیوی نہایت پاک باز اور نیک خاتون ہے، لیکن اس سارے خط نے تمام غلط فہمیوں کو دور کر دیا تھا۔ وہ ایک دم حیران اور بدحواس ہو گیا۔ مایوسی کی حالت میں اس نے ڈاکٹر ٹلرو کو فون کیا اور پروفیسر ٹلرو نے اس کی حواس باختہ آواز سن کر کہا، تم جہاں کہیں بھی ہو وہیں رہنا جب تک میں وہاں نہیں پہنچ جاتا۔ پروفیسر تقریباً 75 میل سفر کر کے اس کے گاؤں پہنچا اور اس نے دیکھا کہ وہ ابھی تک اسی حالت میں کرسی پر حواس باختہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کی بیوی کی بے وفائی کا ثبوت خط کی صورت میں موجود تھا۔ اس نے خط کے ٹکڑے جوڑ کر پڑھا تو اس پر لکھا تھا، میں کبھی بھی اچھے کردار کی مالک نہیں رہی، تم بہت عظیم اور اعلیٰ کردار کے انسان ہو اور میں بہت بری ہوں، اور یہ تمہارے علاوہ سب جانتے ہیں۔ میں تھک چکی ہوں کیونکہ میں کسی ایک کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس لیے بہتر ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ میں اللہ سے امید کرتی ہوں کہ جس نے تمہیں بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے تمہیں خوشی اور راحت عطا کرے۔ پروفیسر ٹلرو نے بہت عجیب مگر محبت والے رویے میں اس شکستہ اور ٹوٹے ہوئے انسان کے گرد بازوؤں کو لپیٹا اور کہا، اپنا بیگ پیک کرو اور میرے ساتھ میری گاڑی میں بیٹھو۔ انہوں نے سخت طوفانی رات میں بغیر ایک لفظ بولے میلوں لمبا سفر طے کیا۔ معلم نے مجھے بتایا کہ اس طوفانی رات میں پروفیسر ٹلرو کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ میں نے بالکل اپنے آپ کو ایک بچہ محسوس کیا جو کہ اپنے باپ کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ وہ بہت مضبوط اور اعلیٰ انسان تھا، اس کی موجودگی مجھے راحت پہنچا رہی تھی۔ وہ لوگ فشنگ کیبل میں گئے جو کہ پروفیسر ٹلرو نے اپنے لیے خریدا تھا۔ تالا کھولنے کے بعد اس نے کچھ کھانا پکایا اور اپنے دوست سے کہا، جو تم کھانا چاہتے ہو کھاؤ اور پھر اپنے کمرے میں جا سکتے ہو۔ دوست نے پوچھا، کیا تم اپنے کمرے میں نہیں جا رہے؟ پروفیسر ٹلرو نے کہا، نہیں، میں یہاں کچھ دیر بیٹھوں گا۔ معلم نیند سے جھولے لے رہا تھا لیکن جب وہ اپنی نیند سے اٹھا اس نے صرف پروفیسر ٹلرو کو اپنے بیڈ کے پاس بیٹھے ہوئے پایا۔ وہ صرف ہیٹر جلانے کے لیے ہلے
اس کرسی پر سے، لیکن انہوں نے پوری رات صبح تک اس سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی اس مسئلے کو چھیڑا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس کا آخری وقت آیا تو ایک جمع غفیر اس کے جنازے میں موجود تھا۔ اس نے کم و بیش اس معاشرے میں رہنے والے تمام انسانوں کی تربیت کی تھی۔ اس کی بیویاں بھی اس کے جنازے میں آنے کی خواہش مند تھیں، لیکن وہاں پر جگہ نہیں بچی۔ وہ انسانوں کی بھلائی چاہتا تھا، اس لیے لوگ اس سے محبت کرتے تھے۔ اس مسجد میں رہنے والے، آنے جانے والے بہت سے لوگوں نے اس کی صرف ایک ہی مسکراہٹ اور ایک مسلم بات سے اپنے ڈپریشن سے چھٹکارا پا لیا تھا۔ اس نے کیا خوبصورت بات کی تھی کہ ڈپریشن اور مایوسی کا صحیح علاج یہ ہے کہ اللہ اور اس کے بندوں سے محبت کرو۔ اس باب کا لب لباب کچھ یوں ہے۔ ڈپریشن کی تشخیصی علامات ہوتی ہیں۔ مہلک ڈپریشن وہ ہوتا ہے جس میں مریض مسلسل مایوسی، دماغ اور جسم کا ایک عجیب قسم کا رد عمل ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو کوستا ہے۔ ایک عمومی ڈپریشن ہوتا ہے۔ ٹھکرائے جانے کا احساس، تنہائی، کم حوصلہ افزائی، احساس کمتری، زندگی میں کسی بھی خوشی کے محسوس کرنے کا فقدان وغیرہ۔ نمبر 2، امید کو اپنا لاہ عمل بنانا۔ جیسے ہی امید کو اپنا لاہ عمل بنا لوگے، اسی وقت مستقل خوشی کے لمحات اور جذبات تمہارا مقدر بن جائیں گے۔ نمبر 3، ٹھیک وقت پہ کھانا، درست ورزش کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنا آپ کو نئی قوت بخشے گا۔ نمبر 4، سوچوں کی منتقلی جذبات کو تبدیل کر سکتی ہے، مثلاً کمزور اور منفی سوچ کو مضبوط اور مثبت سوچ کے ساتھ تبدیل کرنا۔ نمبر 2، ہر نفرت بھری سوچ کو پیار بھری سوچ سے تبدیل کرنا۔ اور نمبر 3، ہر مایوس سوچ کو پر امید سوچ کے ساتھ تبدیل کرنا۔